बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए हुआ करती है। हम कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात को दावत दी जाती है, उलमाए किराम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनसे हम बहुत तफसील के साथ और बहुत वजाहत के साथ कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं। आप लोगों की जानिब से जो भी सवालात हम तक पहुँच रहे होते हैं, आप लोग जो हमारे साथ अपनी ज़िंदगी में से जो मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम भी जिस किसी भी मौजू का इंतखाब करें उस पर हमारी भी मुकम्मल अपने उलमा से, अपने मेहमानों से गुफ्तगू रहती है। और हम अपने प्रोग्राम के दौरानिए में हम अपने इस वक्त में कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में साथ साथ की जाए। इंशाअल्लाह आज भी हम अपने इस प्रोग्राम को उसी अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आप इनको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और जब हम आपको याद करते हैं अपने इस प्रोग्राम के लिए तो यकीनन आप ज़रूर तशरीफ़ भी लाते हैं अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए। देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू भी फरमाते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपकी खिदमत में खुशामदीद और सलाम अक़ीदत पेश करते हैं आप लोग आज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप यकीनन जब भी आते हैं रहनुमाई भी करते हैं देखने वालों की, सुनने वालों की, और उसके साथ साथ चूँकि हिकमत के एतबार से आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये भी परवरदिगार आलम ने आप पर करम नवाज़ी फरमा रखी है और आपके हाथ में ये भी शिफा मालिक कायनात ने अता कर रखी है। और जब कभी मुफ्ती साहब होते हैं तो हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सेहत के हवाले से भी साथ साथ बात करते हैं और उसके साथ साथ रूहानी एतबार से भी रहनुमाई होती रहती है। आप लोगों के सवालात भी शामिल होते रहते हैं प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह आज भी हम तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे और शब जुमा भी हो जाएगा आज की जो रात होगी आने वाली, और फ़जीलत के एतबार से भी बात की जाएगी और दुरूद पाक आक़ाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी और दीगर जो भी आपके सवालात, आपके मसाइल होंगे इंशाअल्लाह उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जहाँ पर हम बारहा इस चीज़ का ज़िक्र करते रहते हैं और ये शुक्र भी हमें ज़िंदगी में भी बार बार करना चाहिए कि जहाँ पर बहुत सी ऐसी नेमतें जो मालिक कायनात ने हमें अता कर रखी हैं, उन्हीं में से ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे सेहत कहा जाता है। और सेहत मांगनी चाहिए, सेहत के बारे में सवाल करना चाहिए अपने रब की बारगाह में। जब आप अपनी लाइफ में एक्टिव होते हैं अपनी तमाम चीज़ों में सेहत के एतबार से और हेल्थ के हवाले से, तो यकीनन आप ज़िंदगी में भी कामयाब जो है वो होते हैं। हम इंशाअल्लाह दूसरे जिस मौजू पर बात करेंगे सेहत के साथ साथ आजकल हमारे यहाँ मुआशरे में स्पेशली हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें एक बड़ा अजीब सा अलमिया हमें देखने में जो है वो नज़र आता है, सुनने को भी मिलता है। एंजाइटी के हवाले से हम लोग देख रहे होते हैं कि हर दूसरा शख्स हमें इसका शिकार नज़र आता है और कुछ लोग इस एंजाइटी का जो हल है वो मेडिकल में ढूंढते हैं, इलाज करवाते हैं, जाते हैं डॉक्टर्स के पास। कुछ यकीनन रूहानी तौर पे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जनाब क़िबला मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब से। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ जो है वो सेहत के हवाले से बात की जाए। चूँकि पहले लोगों को इंतज़ार था कि गर्मी आ नहीं रही है, अब गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, तो यकीनन लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है वो साथ साथ हमारी रूटीन भी है वो चेंज हो जाती है गर्मी की शिद्दत में। तो हमें इस मौसम में अपने आप को किस तरह बचाना है ख़ुद को और उन तमाम चीज़ों से भी
جن کے بارے میں ہمیں میڈیکلی حوالے سے بھی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ صحت کے حوالے سے میں چاہوں گا جناب قبلہ مفتی قصر شہزاد نعیمی صاحب گفتگو فرمائیے گا. پھر انشاءاللہ دوسرا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اس پر بھی مکمل گفتگو کی جائے گی. بسم اللہ مفتی صاحب. بہت شکریہ ابوبکر بھائی. سلامت رہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور شکر جو ہے، شکر کی توفیق ملنا، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انسان کے اوپر رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شکر پسند ہے، ناشکری پسند نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں ضرور اور عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں ضرور زیادہ عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا شدت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو موسم چونکہ تبدیل ہو رہا ہے، بدلتا موسم جو ہے یہ صحت کے حوالے سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کی جو امیونٹی ہے، جن کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یا جوانوں میں بھی ایسے لوگ جنہیں جو ہے وہ بیماری جلد پکڑ لیتی ہے اور ان کے جسم پہ جو ہے موسم کے اثرات بہت جلد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ پرہیز جو ہے وہ دوائی سے بہتر ہے. پرہیز جو ہے وہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے اور بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم امانت کے طور پہ دیا ہے، اور اس امانت کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارا ذمہ لازم ہے. بالکل. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو خود کو بیماری کے حوالے کر دینا، جان بوجھ کے احتیاط نہ کرنا، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنا ہے، ناشکری کرنا ہے. تو موسم چونکہ تیزی سے بدل رہا ہے، جی بہت شدت سے گرمی ہوتی ہے، تو گرمی میں ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ پینے کے پانی کا جو آپ کا معمول سردی میں رہا ہے اس میں فوراً سے اضافہ کریں، اور پانی کے پینے کی مقدار کو بڑھائیں. ایک صحت مند بندے کو میکسیمم جو ہے، منیمم جو ہے آج کل جو ہے وہ 8 سے 10 گلاس پانی لازمی پینا چاہیے، اور اس سے زیادہ پئیں تو اور بہتر ہے. تو اتنا پانی جو ہے وہ لازمی طور پر آپ کھانے کے علاوہ جو پانی استعمال کرتے ہیں ہم اس کا استعمال اپنے ذہن میں رکھیں کہ اتنا پانی پیا کریں. پانی کم پینے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، پانی کم پینے سے خون گاڑھا ہوتا ہے، پانی کم پینے سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے. تو اس لیے پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے. موسم کی شدت کے یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسرا، اپنا جو لباس ہے اس کا مناسب استعمال. آپ جب بہت شدت کی گرمی میں باہر دھوپ میں نکلتے ہیں تو آپ کا سر جو ہے اس کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ آپ سر پہ کوئی کیپ پہنیں، رومال رکھیں، کپڑا باندھیں، جو بھی کریں. امامہ شریف باندھیں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پگڑی باندھیں. تو سر کو ننگا نہ رکھیں، دھوپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے سر کو ٹچ نہ کرے. یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں ہمارے جسم کے، وہ دماغ ہے، وہ دل ہے، یہ جگر ہے، تو ان کو ڈائریکٹلی دھوپ سے بچانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ جو جسم جو ہے وہ کا بہت زیادہ اس سے متاثر نہ ہو، گرمی سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو. دوسرا، جو ہمارے بدلتے موسم کے ساتھ ہمارے ہاں پچھلے چند سالوں سے جو ہے وہ مچھر کی بہتات ہوتی ہے، تو ڈینگی جو ہے وہ سر اٹھا لیتا ہے. ایسے ہی تو ایسے موسم میں آج کل پھر بہت سننے کو مل رہا ہے کہ جو ہے وہ ڈینگی کا مرض پھیل رہا ہے، بچوں میں، بوڑھوں میں بخار کی جو ایشوز ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کی احتیاط کے لیے بھی بچوں کو بالخصوص پوری آستینوں والے کپڑے پہنائیں، قمیضیں پہنائیں،
اور مکمل شلوار قمیض ایسا ڈریس پہنائیں جس میں پوری باڈی جو ہے وہ ڈھکے اور چھپے اس میں. اور جب سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہو اس ٹائم پہ مچھر کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے. ایسے ٹائم پہ احتیاط کریں. ہو سکے تو گھر میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں مچھر کم ہو, فین چلا کے یا ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے مچھر کے جو ہے وہ آپ اس میں نہ آ سکیں اور اس مچھر آپ کو کاٹ نہ سکیں. احتیاط کریں. اس کے علاوہ جو موسم جب گرم ہوتا ہے تو انسان اس کی زیادہ تلاش کرتا ہے, فوراً ٹھنڈی چیز جو ہے پسند کرتا ہے. بالکل ایسے. اب فوری طور پہ ہمارے ہاں ٹھنڈے پانی, ٹھنڈے مشروبات جو ہے ان کا رواج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پانی ضرور پئیں, مشروبات کا استعمال کریں, لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ آپ کا فوری طور پہ گلا خراب کرے گا. بہت سے لوگ جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ گلے کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں, ایسے بخار ہو رہا ہے. تو پانی یخ ٹھنڈا نہ پئیں, کوشش کریں روم ٹمپریچر پہ پی سکیں, وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کو تھوڑا بہت ٹھنڈا کرنا ہی ہے تو اتنا ٹھنڈا کریں کہ جو آپ کا گلے کو متاثر نہ کرے اور جا کر آپ کی چیزیں ڈسٹرب نہ کرے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کو نارمل ٹھنڈا پئیں. اور غیر معیاری مشروبات سے جو ہے وہ اوائڈ کریں, فریش چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کریں. پہلی کی جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں, کھلی جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر ڈسٹ اور مٹی یا مکھیوں کا, اور ساتھ ہی جب گرمی اسپیشلی آتی ہے تو مکھیوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کھانے کو ڈھانپ کے رکھنا, برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا, جو فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں یہ بہت ضروری ہیں. مکھیاں جب بیٹھتی ہیں تو ظاہر ہے اس سے بیماریاں پھیلنے کا, معدے کے امراض پھیلنے کا ایشوز ہوتے ہیں. تو ایسے ہمیں برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, پانی کو بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, اس میں مکھی مچھر نہ گرے, ڈسٹ نہ گرے, مٹی نہ گرے. تو برتنوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے ہر موسم میں, بالخصوص اور اس موسم میں جب گرمی آتی ہے تو جو ہے وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے. کوشش کریں کھانا گھر کا استعمال کریں. بازار کے کھانے سے جو ہے وہ بہت زیادہ مرغن غذاؤں سے, فاسٹ فوڈ سے جو ہے وہ پرہیز کریں, جنک فوڈ سے پرہیز کریں. گھر کا بنا سادہ کھانا کھائیں تاکہ آپ جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. تو یہ چند جو ہے وہ گزارشات تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو, اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچا سکیں اور احتیاط کر سکیں. فروٹ کا استعمال کریں. جب کوئی موسم آتا ہے تو اس موسم کے تازہ فروٹ آتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مثلا آج کل تربوز ہے, بہت مفید ہے, اور بالخصوص وہ لوگ جو بلڈ پریشر ہائی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. جو کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے, جو کولیسٹرول کے, یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے تربوز بہت اچھا ہے. تربوز کا استعمال کریں. صبح نہار منہ ایسے لوگ تربوز کھانے سے اوائڈ کریں جن کا بی پی بہت لو ہوتا ہے, یا اس میں نمک ڈال لیں. اور جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ نہیں کھائیں. تربوز کھانے سے فوری بی پی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے. جن کا بی پی پہلے ہی بہت ڈاؤن ہو تو ان کو نہار منہ تربوز کھانے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے, یا تھوڑا سا نمک استعمال کر لیں ساتھ اس کے. اچھا, یہ ابھی کھانے پینے کے حوالے سے بہت اچھی جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں قبلہ. اور دوسرا چونکہ موسم کے اعتبار سے اور اسپیشلی ترتیب تھوڑا سا خیال اس کا بھی ہمارے ہاں لوگ نہیں رکھتے ہیں. ابھی یہ 2 دن پہلے ایک خبر ہم نے سنی ہے تربوز کھانے کے حوالے سے. وہ غالباً انہوں نے دودھ اس کے بعد پی لیا نا تربوز کھانے کے فوراً بعد, تو وہ ریئیکشن ایسا ہو گیا, وہ باپ اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے آپ کا جو فوڈ ہے اس کے حوالے سے, جو آپ کی ایک ترتیب ہے وہ کیسے کب کس وقت میں کھانا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو دیسی لوگ ایسے ہیں خاص طور پر, وہ تو اس چیز کا بالکل ہی خیال نہیں کرتے ہیں. رات کا وقت ہو, صبح کا وقت ہو, رات کے 3 بجے ہوں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, یعنی اپنے بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے, کہ فلاں چیز کو دوپہر میں کھانا چاہیے, فلاں چیز کو مغرب سے پہلے پہلے, شام میں آپ کھا لیں, رات میں نہ کھائیں. اور اگر اسی طرح ہم اکثر کوئی پیاز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے اس کے حوالے سے, تو کہ رات کے وقت میں مفتی صاحب جو ہے وہ, اور دوپہر میں پیاز استعمال کرنا زیادہ مفید ہے, کیونکہ اس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے, کیلشیم زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی میٹھی چیز یا گڑ وغیرہ کا استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا توڑ ہو جاتا ہے. ایسے ہی تربوز کے بارے میں جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہے تربوز کے ساتھ کھجور کا استعمال کرنا. تربوز آپ کھائیں ساتھ کھجور استعمال کر لیں, ان دونوں کا مرکب بہت اچھا رہتا ہے. اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں کیوں لازمی حکمت بھی ہے اور تدبیر بھی ہے, تو اس کا یہ استعمال جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہ تربوز اور خربوزہ
خربوزے کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید ہے فیض مانا، اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، کیلشیم کی کمی کو جو پورا کرتا ہے، جن لوگوں کے گردے میں پتھری ہوتی ہے ان کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے. تو تربوز جو ہے، یہ خربوزہ جو ہے، اس کا استعمال دوپہر کے ٹائم کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے. ایسے ہی امرود ہیں، جتنے بھی موسمی پھل آتے ہیں. آگے ابھی تازہ جو ہے میں آتے دیکھ رہا تھا کہ جو ہے وہ اور بھی پھل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں، جو ہے وہ اخروٹ سوری دیگر پھل جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ان کا بھی استعمال جو ہے وہ جو ہے کرنا چاہیے. جو موسمی پھل آتا ہے اس موسم میں اللہ تعالیٰ وہ پھل پیدا کرتا ہے جو انسان کے لیے اس موسم میں مفید ہوتا ہے. تو تازہ موسمی جتنے بھی پھل ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ جی. یہ تو صحت کے حوالے سے جی کچھ بات ہو گئی، تاکہ مفتی صاحب جب ہوتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ رہنمائی اس حوالے سے بھی کی جائے. روحانی اعتبار سے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت شکریہ. اور ہمارے ناظرین سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ گرمی کے اس موسم میں جس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی روٹین کو بہتر سے بہتر بنائیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہمارے ہاں آج کل کے وقت میں خاص طور پہ دور میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں اسپیشلی نوجوان نسل کی، تو وہ ان کی جو رغبت ہے اس کی جانب زیادہ ہمیں کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کچھ آپ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ڈیجیٹل چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ایسے منسلک ہو جاتا ہے، اور آپ کا سوچنا دن رات اس چیز کے بارے میں سوچتے رہنا، اور یا پھر کوئی اور ایسی چیز ہے یہ جو جس کو انزائٹی آج کے دور میں خاص طور پر کہا جاتا ہے. خواتین میں بھی بہت زیادہ یہ بیماری جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. ویسے تو مرد حضرات میں بھی آج کل بہت زیادہ ہے، لیکن خواتین میں اس کی تعداد کچھ زیادہ جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ رہنمائی قرآن و سنت کی، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. جی بالکل سلطانی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مرض بہت بڑھ رہا ہے. بلکہ پیشنٹس جب کلینک پہ آتے ہیں تو ہم ان کی پلس چیک کرتے ہیں تو مور دین 60% پیشنٹ جو ہیں وہ اوور تھنکنگ، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل. اور اس کی بالکل ایک وجہ تو آپ نے بجا فرمائی کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال جو ہے یہ ہے کہ ہر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ بری ہوتی ہے. بالکل. ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے خیر الامور اوسطها، بہترین چیز میانہ روی ہوتی ہے. تو کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ استعمال کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم رکھیں، اس کے لیے اپنا جو ہے وہ ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ اس کی ایک حد رکھیں. اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں پہ جو رکھیں کہ ان کے موبائل کا یوزج جو ہے اس کے اوپر کتنا وہ فوکس ہے، کتنا ٹائم کر رہے ہیں. بظاہر پڑھنے کے لیے، لینے کے لیے وہ ہے موبائل، بظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑوں کو اپنا ٹائم فریم بھی اور بچوں کے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل، ٹائم لیمٹس جو ہے رکھنے چاہیے کہ اس ٹائم تک جو ہے وہ 24 گھنٹے میں وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو ہے وہ موبائل کا یوز کر رہے ہیں. کیونکہ بہت زیادہ جب یوز کیا جاتا ہے تو وہ اس سے بھی انسان جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے. یہ تو بظاہر ایک ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو روحانیت سے اور مذہب سے اور دین سے کٹ گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے انزائٹی کے شکار ہونے کی. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مومن، اللہ تعالیٰ کا ماننے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر ایمان رکھنے والا بندہ، جب وہ بالکل بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی وجہ انزائٹی کی، ڈپریشن کی مایوسی ہے. ہمیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ سکھایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ سے جو ہے وہ لو لگا لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے نا امید نہ ہونا اور امید سے بندے رہنا، یہ انسان کو ڈپریشن سے بچاتا ہے، یہ انسان کو انزائٹی سے بچاتا ہے. اور اسلام کے ماننے والے ہمیشہ اللہ سے امید باندھے رکھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے.
اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا میں ضرور اضافہ کروں گا جی جی کہ انسان جب اور مانگنے کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو ساتھ مجھے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ فرمان بھی یاد آتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اس شخص کو دیکھے اذا نظر احدکم الی من هو فضل علیہ فی المال والجسد فلینظر الی من هو اسفل منہ. ضرور مانگیں اپنے اللہ سے. آپ کے اللہ کے خزانے میں چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کا اللہ تو دینے والا ہے. وہ تو اس کے خزانوں میں تو آپ صبح و شام مانگتے رہیں, جولیاں بھر بھر کے مانگتے رہیں, لیتے بھی رہیں, تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہونے والی. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ناشکری کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوئے. تو جسے بات کا ہے کہ جب انسان اپنے سے زیادہ فضیلت والا شخص مال میں یا صحت میں جسم میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو بھی دیکھے, اپنے سے کم تر کو بھی دیکھے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو شکر کے جذبات ملیں گے. تو شکر کرنے سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. آپ کو جب بھی لگے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں کہ آپ سے کم تر بھی تو دو لوگ دنیا میں ہیں. یقیناً ایفرٹ کریں زیادہ کے لیے, یقیناً دعا مانگی زیادہ کے لیے, لیکن اپنوں سے نیچے بھی تو دیکھیں اپنے کہ آپ سے کم, آپ سے نچلے طبقے میں بھی کتنے لوگ دنیا میں بس رہے ہیں. تو پھر آپ کے اندر شکر کے جذبات آئیں گے, اور شکر کے جذبات انسان کو ڈپریشن سے نکالتے ہیں, انسان کو سیٹسفائی کرتے ہیں, انسان کو مطمئن کرتے ہیں. تیسری چیز ہے نماز. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے, دلوں کا سکون ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کرو. تو نماز انسان کو ڈپریشن سے بچاتی ہے. آپ جب اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو آپ اس بات کی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں, آگاہ ہوتے ہیں, اس بات کو مانتے ہیں کہ بندہ انسان جو ہے یہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کر بے بس ہے, بے بسی ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور رب کے حضور مانگتا ہے مالک تو ہی خدا ہے, تو نے ہی عطا فرمانا ہے, میں انسان ہوں, میرے لیے صرف کوشش کرنا لکھا ہے, میرے اختیار میں صرف کوشش ہے, عطا تو فرمانے والا ہے. تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کی یاد بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہے, اور ڈپریشن سے انسان کو نکالنے کا سبب بھی بنتا ہے. اور یقیناً نماز میں دعائیں بھی ہیں, نماز کے بعد بھی ہم دعا مانگتے ہیں, نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں. تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اتنی پیاری دعا ہے, اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما, آخرت میں بھی اچھا عطا فرما. تو یہ اتنی بہترین دعا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے امید جاگتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے, اب مجھے انتظار ہے, مجھے عطا فرمائے گا. تو نماز, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, قرآن سے لو لگانا, نماز سے جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہونا, اللہ کی یاد کی طرف مائل ہونا, یہ انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے. اس کے لیے وظیفہ بھی عرض کیا جاتا ہوں. جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک تو بہترین وظیفہ جو درود پاک ہے. صحیح. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, طویل حدیث ہے, ہم نے کئی دفعہ پروگرام میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھا کروں, کم اجعل صلاۃ علیک یا رسول اللہ, کہ میں آپ کے اوپر کتنا درود پاک بھیجا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تیرا دل چاہے, ما شئت, اے میرے صحابی جتنا تمہارا جی چاہے اتنا جو ہے وہ پڑھ لیا کرو, اتنے درود پاک بھیج لیا کرو. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں 2/3 بھیج لیا کروں, کیا میں نصف وقت درود پاک بھیج لیا کروں؟ آخر میں پھر ہر جواب کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما شئت, جتنا تمہارا جی چاہے, ان زدت فہو خیر لک, اگر تو اس سے بھی بڑھا دے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. تو جو اس کے آخری جملے تھے صحابی رسول کے کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ اپنے فرائض, اپنے جو وظائف ہیں وہ فرائض پڑھنے کے بعد اپنے وظائف چھوڑ کے درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لوں. تو پھر آپ نے فرمایا اذن یکفا ہمک و یکفر لک ذنبک, اگر تو ایسا کر لے تو تیرے غم بھی مٹ جائیں گے, تیرے جو ہے وہ پریشانیاں بھی مٹ جائیں گے, تیرے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے, تیرے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا, تیرے غموں کا مداوع بھی ہو جائے گا.
تو درود پاک جو ہے یہ ایک بہترین وظیفہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ دوسرا وظیفہ اسماء الحسنہ میں سے میں ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذاتی نام ہے، ذاتی اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو۔ اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ بندہ روزانہ نکال لیا کرے، جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنا ایک وقت رکھ لیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ اللہ الصمد، یہ بڑا ہی جو ہے وہ مجرب وظیفہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد کی ایک تسبیح جو ہے وہ بندہ روزانہ نکال لیا کرے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے اور میں اسی بے نیاز خدا کا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھ کے کہ میں ایک بے نیاز خدائے بزرگ و برتر کا بندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پریشانیوں سے، اس کی مصیبتوں سے، اس کی ٹینشنوں سے جو ہے وہ بے نیاز کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، دو اس میں چیزیں ہیں جس طرح بڑی تفصیل سے ویسے تو وضاحت کی آپ نے، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی، ایک نارملی یعنی کوئی عام شخص ایسا ہے جو نماز کی پابندی کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے معاملات روحانیت کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور لیکن پھر بھی آزمائش تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے، اور یہ ایک نظام قدرت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی مضبوط، یعنی کہ اس کی ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ ہونا اور دیکھنا اس وقت میں کس قدر انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور عام جو ایک شخص ہے جو ان تمام چیزوں سے دور ہے، یعنی وہ قرآن و سنت سے بھی دور ہے، نماز کی بھی دوری ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا روحانی معاملہ بھی نہیں ہے، اپنے ہی وہ موج مستیوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً پھر وہ ڈپریشن کی طرف ہی جاتا ہے جب اس کی طرف کوئی آزمائش آ جائے، یا پھر کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ کوئی امتحان کے طور پہ جو یہ سمجھتا ہے انسان، تو وہ سب سے پہلی جو سوچ ہے وہ یہی جاتی ہے زندگی میں کہ شاید پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، اور مرد حضرات کے حوالے سے بھی اور اسپیشلی خواتین کے اعتبار سے بھی، تو کرنا کروانا یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ یقیناً ہمیں یہ سارے معاملات بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے یہی ہے کہ ہماری اپنی جو ترتیب ہے زندگی کی، ہمارے اپنے جو اصول ہیں، ہم ان سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک عام شخص ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، وظائف کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آ بھی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ پریشانی تو ہو جاتی ہے یقیناً، ایسی بات نہیں ہے، اور دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اور اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے، تو یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر جہاں تک رہی بات مفتی صاحب نے جو آغاز میں کہا کہ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا استعمال چونکہ ہو گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ 24 گھنٹوں میں شاید ہی کوئی ایسا گھنٹہ ہو کہ جس میں ہمارے ہاتھ میں موبائل استعمال ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی خاص طور پر، اور ساری رات بھی انسان کا اسی موبائل فون کے استعمال میں گزر جاتا ہے، اور وہ جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پھر بڑی عجیب سے انسان کی ہو جاتی ہے، اور جو دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سوچ کر بھی آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن میں انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ کچھ وظائف بھی جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب نے بتائے ہیں، اور کچھ میں چاہوں گا کہ مزید یعنی رہنمائی کے لیے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اگر کوئی شخص، کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا سرکار دو عالم کے دور میں، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا، تو حضور کیا فرماتے تھے اس کے لیے، یا مومن کے لیے سرکار کا کیا فرمان ہوا کرتا تھا، یعنی ہے بھی یقیناً کہ کیا اس کو اس ٹائم پیریڈ میں کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یا پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی طلب کرے، یا پھر کوئی اور انداز ایسا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی میں چاہوں گا مزید رہنمائی اس پر فرماتے ہوئے مفتی صاحب قبلہ کی خدمت۔ جی سلطانی صاحب، یہ جو انسان کی زندگی ہے نا، جی ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف عیش و عشرت کا نام ہے، تو انسان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ جو دن ہیں
ان کو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایام کا بدلنا ہے، ایام اچھے برے دن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی جو ہے خوشحالی ہی رہے گی، ایسا بھی نہیں تو ہے. ممکن پھر اور ہوتا آپ یہ نہیں. سمجھ لیں کہ ساری زندگی جو ہے وہ خدا نخواستہ بدحال ہی رہے گی، ایسا بھی نہیں ہے. کسی پہ اگر سختی آتی ہے تو قرآن پاک کی وہ آیات بھی پڑھ لیا کرے. سورہ علم نشرہ میں انا مع العسر یسرا انا مع العسر یسرا، مجھے وہ عربی کا یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے جی جی. کہ فرماتے ہیں شاعر اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فاسر بین یسرین اذا فہمت فافرح. جب تجھ پر مصیبتوں کے اوپر شدت آ جائے، تجھ پہ مصیبتوں کے انبار لگ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تو تم سورہ علم نشرہ میں غور و فکر کیا کرو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَأُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، جہاں پہ ایک عسر جو ہے وہ تنگی آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو آسانیوں کا وعدہ فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک تنگی اگر آپ نے صحیح ہے، ایک آزمائش آپ نے صحیح ہے، تو اس کے بعد وعدہ خداوندی دو آسانیوں کا ہے. تو شاعر فرماتا ہے اذا فہمت فافرح، جب تو سمجھ جائے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اگر پریشانی آئی ہے تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات اس کے بعد تمہیں دو آسانیاں بھی عطا فرمائے گی، خوشیاں بھی عطا. جی ہاں خوشیاں بھی عطا فرمائے گی. تو کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی. تو جو اللہ تعالیٰ پہ تقویٰ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنے والا بندہ ہے، وہ کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالتا، گھبراتا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کرنے کرانے کی طرف، یقیناً یہ بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے. بالکل ایسے لوگ جو ہے وہ ایک اس تو طرف بھی ہیں، اس طرف بھی آتے ہیں. نظر بد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی کامیابیوں کو، رسے بار کا حکم ہے قبلہ، کہ اپنی کامیابیوں کو دوسروں سے ضائع نہ کیا کریں، چھپایا کریں، کیونکہ کامیابیوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے یہ ایشو بھی ایک ہے، نظر بد کا بھی ہے. اور اس کے بعد پھر جو جادو اور یہ جو لوگوں کے منفی پراپیگنڈے ہیں، یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں. لیکن آپ اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں، محنت نہ چھوڑیں، توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. بالکل. اپنا ایمان مضبوط رکھیں، توکل اللہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا یقیناً مددگار ہوتا ہے. اگر جہاں پہ جو ہے وہ شیطانی سوچ کے لوگ ہیں تو پھر رحمان کی طاقت بھی تو وہیں پہ موجود ہے. ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی آپ کی بہت جو ہے وہ اس میں، یعنی آپ کا روزانہ کی جو آپ کی گیدرنگ ہے، جو آپ کا دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، یہ ساری چیزیں بھی تو اسی میں شامل ہو جاتی ہیں نا. اکثر جیسے ہم ہمارے ہاں گھروں میں یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا ڈپریشن میں چلا جائے تو کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ کہیں کسی جگہ سے سیر کراؤ، کہیں سے ہو آؤ. اور اگر کوئی لگاؤ والا بندہ ہو تو سمجھدار ہو تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں، شاید میں بہتری میرے لیے ہو جائے. یعنی ایسی بھی چیزیں یقیناً دیکھنے کو، سننے کو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ گیدرنگ اور ایکٹیویٹی آپ کی ہر روز کی خاص طور پر. اور تنہائی کبھی نہیں، آپ اپنے جاننے والوں کے اوپر غور و فکر رکھیں کہ وہ تنہائی جو ہے نا انسان کو، اگر تو تنہائی اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف لے کے جا رہی ہے تو وہ تو ایک حد تک جو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک لیمیٹڈ ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. ایسی تنہائی جو دنیا چھوڑ کے بس جنگلوں میں چلے جائیں، ایسی تنہائی اسلام میں جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے. تو اپنی اہل و عیال کے ساتھ رہنے کا جو ہے وہ حکم زیادہ ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا، جو اسلام کی اجتماعی عبادات ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، جمعہ کے لیے مسجد میں جانا، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان جب آپس میں گھلتا ملتا ہے تو ایک دوسرے کے جو دکھ درد ہے اسے سے شیئر کرتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں نا کہ جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ بانٹنے سے آدھی ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اپنے دکھ درد میں اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو شریک کرنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ آپ کے ہمدرد جو ہوتے ہیں، کسی کے ہمدردی کے بولے گئے دو بول ہی جو ہے اس کے طاقت بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کو راحت دینے کا دکھ درد بانٹنے سے خوشیاں. تو جو کچھ لوگ کسی کو بس دکھ ہی دیتے ہیں،
دردی دیتے ہیں، ان کا بھی کوئی جو ہے ان کو بھی کچھ ملتا ہے زندگی میں؟ سلطان صاحب ایسے لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ جو وہ بوتے ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں. یہ تو سمجھ لیں کہ آپ نے جو فصل بونی ہے وہ آپ کو کاٹنی بھی پڑنی ہے. جب آپ اچھائی بانٹیں گے تو آپ کی طرف اچھائی ہی آئے گی. جب آپ برائی بانٹیں گے، آپ لوگوں کا برا چاہیں گے، آپ لوگوں کی جو ہے وہ لیگ پولنگ کریں گے، آپ لوگوں کے ٹانگیں کاٹیں گے، تو پھر آپ کی طرف بھی یہ چیزیں لوٹ کے آتی ہیں، واپس لوٹ کے. تو آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی کر بلائی کر بلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا. تو آپ بھی لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کو اچھے مشورے دیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ ساری آسانیاں، ساری رحمتیں جو ہے وہ فرمائے گا. بالکل ایسے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر قرار دیا. الفقر فخری. اور آپ کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. صحیح. اللہ فرماتے ہیں نا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. واہ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کبھی جبریل امین آ کر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں کہ اے رسول پاک آپ اشارہ کریں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا کر دوں، تو آپ اشارہ نہیں فرماتے تو سونے کے ہو جاتے. کس چیز کی کمی ہوتی ہے دنیا کی؟ لیکن آپ نے اپنے فقر کو فخر جانا، اور امت کے لیے، تاکہ امت میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جسے جو ہے ایسے حالات اس پہ آتے ہیں تو اسے یہ سوچ کے طاقت ملے کہ وہ رسول پاک جو نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رب کے محبوب ہیں، ان پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ کئی دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن ایسے تھے جب ہمارے گھر میں دو چیزوں کے سوا، دو سیاہ چیزوں کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی تھی، ایک کھجور اور ایک پانی. اللہ اکبر. تو اگر ہم پہ کہیں جو ہے وہ تھوڑی سی سختی آ جائے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت کو پڑھ لیں، آپ کی حالات زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں یہ سوچنے کو ملے گا کہ وہ رب سے دعا کرتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے فقر کو اختیار فرمایا اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اور جو ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ امت کہیں جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہانہ زندگی گزاری اور ہم جو ہے وہ اس میں ہیں. اور اگلی بات یہ کہ نعمتوں، آسائشوں اور رزق جو کماتے ہیں اس کا حساب ہوگا. بالکل. قرآن پاک جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان نے کیسے کیا کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. تو اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس سے حساب بھی اتنا ہی ہوگا. اور دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، دنیا فانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اگر کسی کے پاس اس دنیا میں دنیا کی سختی کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا ہے تو یقیناً اللہ ان پہ آخرت میں آسانیاں فرمائے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان میں انزائٹی نہیں آنے دیتی. اور اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو واک ہے، جو سیر کرنا ہے، چلنا جو ہے، یہ بھی انسان میں ڈپریشن، انزائٹی کے ختم کرنے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. اس لیے بیکار لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا، پڑے رہنا ہر وقت، یہ بھی ڈپریشن، انزائٹی، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی روٹین ہے نا لوگوں کی. سارا دن گھر میں، شام تک تو وہ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا. یہ بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پہ چلنے کا، زمین پہ سیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ صبح کی سیر کی جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہو، یہ بھی ہمارے ہاں یہ سوچا گیا ہے کہ صبح کے وقت ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم سیر نہ کریں. تو میں ہی سمجھتا ہوں بینگ اے طبیب کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ واک کریں. تو وہ واک کرنا، وہ چلنا آپ کے لیے بہتر رہتا ہے، آپ کے اسٹامک کے لیے، آپ کی انزائٹی کے لیے، آپ کی ڈپریشن کے لیے یہ انتہائی مفید چیز رہتی ہے. اور خوش رہنا بھی چاہیے، خوش رہنا سیکھیں، شکر ادا کرنا سیکھیں. مجھے یہاں پہ وہ یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا تو اس کے جو ہے وہ دونوں بازو نہیں تھے. تو اس شخص نے جو ہے وہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھائی کہ اللہ پاک میرے دو بازو نہیں ہیں. تو شکوے کے لفاظ جو ہے وہ زبان پہ آئے.
تو اس کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پہ پڑی جس کے دونوں بازو نہیں تھے، دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے. اللہ تو فوراً سجدے میں گر گیا، یا اللہ پاک میری زبان پہ شکوے کے الفاظ آئے تھے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کہ جس کے پاس جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں ہے، تو مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے چاہے وہ تھوڑا ہے اس پہ خوش رہنا سیکھیں. وہ کسی بزرگ کا شعر ہے، غالب میاں محمد بخش صاحب کا ہے یا کن کا ہے، آپ اصلاح فرما دیجیے گا، کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی. اللہ اللہ، تو جو آپ کے پاس ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کوشش کریں، بالکل ایفرٹ کریں، یہ آپ کا حق ہے، اور کوشش کرنے سے اللہ دیتا بھی ہے. لیکن غیروں کی نعمتیں دیکھ کر آپ اس پہ جو ہے وہ مایوس نہ ہوں اور اس پہ جو ہے وہ جیلسی فیل نہ کریں. اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ اور گفتگو بھی کی گئی، دونوں موضوعات پر بات کی گئی، اور روحانی اعتبار سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی. مالک کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم عمل کی توفیق بھی ہم سب کو عطا فرمائے. آخری لمحات میں انشاءاللہ دعا ہوگی جس طرح ہر روز ہوتی ہے، اور آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے. جناب قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے، آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ سے رخصت لیں گے، ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی الفلاح میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. آمین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. دعا میں شامل جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو دین و دنیا کی، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما. آمین. اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. جو بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی بیمار ہے، سب کو شفاء کلی عطا فرما. جسمانی روحانی ہر قسم کے امراض سے بھائی تعالیٰ شفا عطا فرما. اے مہربان رب، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی جناب سے بھائی تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرما. بھائی تعالیٰ جن کو بیٹیاں عطا فرما رکھی ہیں ان کے نیک نصیب عطا فرما. ہمیشہ والدین کو بیٹیوں کی طرف سے سکھ چین اور ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بھائی تعالیٰ یہ بھی تیری نعمت ہے، ان کو زندگی والی نرینہ اولاد عطا فرما. اے مہربان مولا، جو بہنیں بیٹیاں بھائی گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے نیک اسباب مہیا فرما. یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک حلال وسیع طیب روزگار عطا فرما. روزگار والوں کے رزق حلال میں ڈھیروں برکات عطا فرما. اے باری تعالیٰ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی اس وسیع زمین پہ اپنے گھر عطا فرما. اے باری تعالیٰ، جو تیرے نبی کے در پہ اور تیرے در پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے گھر کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو اسباب عطا فرما. یا رب العالمین، کوہ نور کی پوری ٹیم اور حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. اے مالک و مولا، ہم سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما. ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرما، دین و دنیا کو بہتر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. مسلمان جہاں بھی کہیں برسر پیکار ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور عزتیں عروج عطا فرما. بھائی تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کے محافظین کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.